हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने और आज हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बलूचिस्तान का जो कहा जाता है कि वो एक आज़ाद मुल्क था और पाकिस्तान का कब्जा हुआ, तो वो कैसे हुआ और वहाँ के जो बड़े लीडर्स थे वो कौन थे और उस वक्त वो सब क्या कर रहे थे जब ऐसा हुआ। और अब जब इतने साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए और सारी चीजें चल रही हैं एक तरह से रूटीन में चल रही हैं, तो अब हम दोबारा से ये हंगामा होता क्यों देख रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो अफगानिस्तान सॉरी इसको बलूचिस्तान को हमने बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी और इस वजह से भी जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान के इस हिस्से से काफी नाराज रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सवाल आपका अच्छा है और आम तौर पे पाकिस्तानियों को खैर खबर होती नहीं है कि वो उसका ताल्लुक क्या है इन मुसीबतों से। लेकिन 1948 तक बलूचिस्तान की एम्बेसी थी कराची में, एक आज़ाद मुल्क था और जो अग्रीमेंट भी लास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुआ था उसमें पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया था कि कलात स्टेट या बलूचिस्तान जिसे कहते हैं that is an independent country and it shall be not treated as the princely states of India. For example, आपके भोपाल है या जम्मू कश्मीर है या हैदराबाद है, ये जो छोटे छोटे कई सौ स्टेट्स थे जिनमें से हैदराबाद बड़ा था, इनको चूज करना था कि ये पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे या हिंदुस्तान को। ऐसा बलूचिस्तान के साथ मसला नहीं था। बलूचिस्तान या स्टेट ऑफ कलात का अपना अग्रीमेंट सेपरेट था, दिल्ली में बैठे हुए अंग्रेज के साथ नहीं था। जो व्हाइट हॉल यानी लंदन में जो था उनसे डायरेक्ट अग्रीमेंट था। और ये बात जो थी कि स्टेट ऑफ कलात या बलूचिस्तान इज नॉट अ प्रिंसली स्टेट, ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने एक्सेप्ट कराई थी एज अ वकील ऑफ द रूलर ऑफ कलात, खान कलात जो थे, इन फ्रंट ऑफ द क्रिप्स कमीशन। और उसकी फीस ली थी जिन्ना साहब ने अपने वजन के हिसाब से, तराजू में बैठ के सोना जो था वो उनको फीस पे की थी। और 47 के अंदर ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी से 3 दिन पहले अगस्त की 11 तारीख को स्टेट ऑफ कलात वाज एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड पाकिस्तान रिकग्नाइज्ड इट एज सच। तभी पाकिस्तान के कैपिटल कराची में बलूचिस्तान की एम्बेसी थी। मुसीबत ये हुई जब एक तो पहले पाकिस्तान ने फौज अपने गुरिल्ला और ये आज़ाद हिंद फौज के जो रिक्रूट थे और पुलिस वालों को, ट्राइब्समैन को कश्मीर भेजा इन्वेड करने, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जिसमें बल्तिस्तान भी पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। और अब पीओके तो है ही है, वो इंडियंस कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तानी उसको आयरॉनिकली कहते हैं आज़ाद कश्मीर। उसमें आज़ादी का कहीं, पाकिस्तान खुद आज़ाद नहीं तो पाकिस्तान के अंडर जो लोग हैं वो आज़ाद कैसे होंगे। बट उस बहस को अलग रखिए। जो स्टेट ऑफ कलात या बलूचिस्तान थी, इसके नुमाइंदा जो थे कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कमेटी के मेंबर थे, मैं अब्दुल समद अचकज़ई, जो महमूद अचकज़ई के फादर, गौश बख्श बिजिंजो जो उस जमाने में ना सिर्फ कांग्रेस के करीब थे बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के भी मेंबर थे। ये गए और जाके इन्होंने बीपी मेनन और जवाहरलाल नेहरू से कहा कि जो ये आज़ाद रियासत है ये हिंदुस्तान से मिलना चाहती है। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस में बात जब हुई तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो हिंदुस्तान का एरिया था ना, यहाँ के लोग बलोच या पश्तूनों को नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं समझते थे। उनको हंसी आती थी कि ये अबुल कलाम आज़ाद ने भी जब दिल्ली में
مسلمانوں سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو, تو ان کا امپلیکیشن تھا کہ یہ جاہل لوگ سندھی بلوچ ان کے پاس کہاں جا کے کرو گے تم لوگ, سویلائز لوگ تو دلی میں رہتے ہیں, یو پی میں رہتے ہیں. جب یہ گئے وہاں اور انہوں نے بات کی اور انڈین نیشنل کانگریس کے لیڈروں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ بہت دور پڑے گا انڈیا سے بلوچستان, کیا ٹینشن وینشن مت کریں, جائیے واپس جائیے گھر جائیے. ان کو کہا گیا, یہ میر بزنجو نے مجھے بتایا کہ کراچی سے ڈھاکہ پہ گورننس ہو سکتی ہے, لیکن دلی سے یا راجستھان سے 50 میل یا 100 میل ڈیپ جو بلوچستان کا ایریا ہے اس پہ آپ توجہ نہیں دے سکتے, آپ کی نظر میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہندوستان میں ہوں. یہ بات کہاں تک سچ ہے, بول آئی نو دا بلوچ سائڈ آف دا اسٹوری. جب یہ بات ہو گئی تو آپ اندازہ لگائیے کہ انڈیا کی طرف سے یہ ڈینائل آیا کہ ہم نہیں, یہ لوگ آئے ہیں, ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے. اینڈ دس گیو دی سگنل ٹو دا پاکستانی ملٹری اینڈ جناح اینڈ باقی جو آپ کے ہریانہ سے تنگ کرتا اور پاجامہ پہننے والے جتنے بھی پاکستان کے لیڈر تھے جو پہنچے تھے کراچی میں قبضہ کرنے, انہوں نے کہا ہے یہ ہو گیا. جناح صاحب نے جو فوج تھی مارچ کی 1948 میں کلات اسٹیٹ کو انویڈ کرنے کے لیے حکم دیا, اینڈ دیٹ از وین دی پاکستان آرمی invaded Balochistan, occupied it and arrested the Khan of Kalat. اس سے پہلے جو اسٹیٹ آف کلات کی اسمبلیز تھیں, اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس, انہوں نے یونینیمسلی پارٹ کیا تھا کہ ووٹ کیا تھا فار این انڈیپینڈنس ایز اے سیپریٹ اسٹیٹ, جس کو پاکستان نے ایکسیپٹ کیا تھا. لیکن ان کا پریشر پڑتا جا رہا تھا, بھیا آپ سائن کریں, سگنیٹری کریں, بیکاز آل دی پرنسلی اسٹیٹس ہیو ٹو ڈو دس. تب کہ بلوچستان واز ناٹ اے پرنسلی اسٹیٹ. یہ ایسے ہی ہے کہ افغانستان کو کہتا انڈین نیشنل کانگریس کہ آپ ہندوستان جوائن کریں یا اس ٹائپ کی بات. دس واز دیئر پارٹ آف انڈیا, اینڈ یٹ دی انڈین گورنمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم بیٹریڈ دیٹ اسٹوری, جس کی وجہ سے پاکستان فوج نے کلات پہ قبضہ کیا. خان کلات اریسٹ ہوئے, ان کے بھائی 1948 میں افغانستان گئے, اینڈ 1948 مارچ سے آج 2020 ہے, یہ بلوچوں کی آزادی کی جنگ بار بار لڑی گئی ہے. 48 کے اندر ان کو ڈیفیٹ کیا گیا, پھر اس کے بعد نوروز خان جو لیڈر تھے وہاں کے, ان کو 50s کے اندر قرآن پہ قسمیں کھلوا کے سرنڈر کروایا, اینڈ آفٹر دے ہیڈ کم ڈاؤن فرام دا ہلز ٹو فائٹ ٹو اسٹاپ فائٹنگ, دے ور آل ہینگ ٹو ڈیتھ. اس کے بعد ایک دور آیا جس کے اندر شیرو مری, جنرل شراف کہا جاتا تھا ان کو ایک زمانے میں 60s. Can you just hold a second? جی. تو 1948 تک تو جناح صاحب نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ یہ ایک آزاد ملک ہے. اس کی ایمبیسی تھی کراچی میں جیسے میں نے بتایا, لیکن جو بلوچستان کا ایریا تھا ان کے لیڈرز جو تھے جن کا انڈین نیشنل کانگریس سے تعلق تھا, خاص طور پہ یہ اپنے عبدالصمد اچکزئی اور میر غوث بخش بزنجو. Achakzai Sahib was Pashtun and he was a member of the Central Committee of the Indian National Congress, or Ghosh Baksh Bzinjo, he was the Communist Party of India at that time. Unka khasa influence tha even during the Bolshevik Revolution, काफी बलोच वहाँ पे भी गए थे लड़ने के लिए. But ये जब वीपी मेनन और अपने नेहरू जी के साथ बातचीत हुई कि हम हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, تو جہاں تک میں نے میر بزنجو سے سنا ہے کہ وہ اس بات پہ سارٹ آف نان سیریسلی ان کو لیا کہ اتنا دور
کہاں انڈیا کہاں بلوچستان ہے. تو ان کو سمجھایا گیا کہ کراچی سے 1000 میل دور ڈھاکہ پہ تو وہ پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنی ایک ملک کا. آپ زیادہ سے زیادہ 100 میل دور ہیں راجستھان کے بارڈر سے بلوچستان تک, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت دور ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ انڈینز کو کا ایٹیٹیوڈ جو تھا اس وقت, وہ یہ جو نارتھ ویسٹ ایریا کے لوگ ہیں جس کو اپنے مولانا آزاد نے بھی بڑا حکارت سے کہا تھا دلی کے مسلمانوں کو, کہاں جا رہے جاہلوں کے پاس. تو دے ہیڈ اے ویری لو اوپینین اباؤٹ دیز پیپل. وہ زیادہ کوئی ان کو سویلائزڈ ایسا نہیں سمجھتے تھے, انہوں نے بھگا دیا وہاں سے. اب یہ بھی سوچئے کہ سلطنت آف عمان کا جو ہندوستان کے اندر ایک حصہ تھا جسے گوادر شہر کہتے ہیں, وہ انہوں نے آفر کیا انڈیا کو کہ آپ ہم سے خرید لیں. ان کو بھی ریفیوز کیا. انڈیا نے کہہ دیا نہیں چاہیے بھیا, لے جاؤ کہیں. So Pakistan's government then bought it, and آج جو گوادر پہ پوری دنیا, چائنا کی نیوی, انڈیا, پاکستان, گلف اسٹیٹ سب چوکنا بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے انڈیا کے ہاتھ میں تھا, اور جو آپ کی لیڈرشپ تھی دلی میں, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کرنا ہے. They were too Indo-centric is the only word I would say, کیونکہ وہ تو سندھ پہ بھی جس کا ورڈ ان کے نیشنل اینتھم میں ہے, اس تک پہ بھی انہوں نے کوئی اصرار نہیں کیا. تو یہ معاملہ وہاں سے ہٹ کے جب انڈیا نے آل انڈیا ریڈیو پہ ڈینائی کیا کہ ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے بلوچ لیڈروں سے, اٹ واز این انڈیکیشن ٹو دی پاکستان گورنمنٹ کہ بھائی آپ کے لوگ ہمارے پاس یہاں آئے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ سب ایکچولی فارمر انڈین نیشنل کانگریس کی لیڈر تھے نا, چاہے جناح صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں. یہ تو بعد میں انگریز کے کہنے پہ پاکستان کی طرف لیاقت علی خان اور یہ سب لوگ چل پڑے. تو جب یہ بات ہوئی تو پاکستان گورنمنٹ, جناح صاحب کی حکومت تھی اس وقت, گورنر جنرل تھے پاکستان کے کیا سے لیڈر تھے, وہ تو کوئین کے ریپرزینٹیٹیو تھے. گورنر جنرل از ناٹ دا پرائم منسٹر. انہوں نے فوج کو بھیج کے کلات شہر پہ آکیپیشن ہوئی ان کی, اور کلات کے جو خان تھے, خان آف کلات اس وقت, ان کو ہٹایا گیا. ان کے بھائی وہاں سے بھاگے, افغانستان گئے, اور پہلی جو کشمکش ہوئی ہے, یہ جنگ ہوئی ہے پاکستانیوں کے ساتھ بلوچوں کی, 1948 میں ہوئی. خیر, he was all alone, he didn't have all the other people around him, they never expected this to happen. لیکن بلوچستان کا لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ نے یونینیمسلی ریجیکٹ کیا تھا ٹو جوائن پاکستان. اینڈ بٹ دس واز ناٹ ٹو ہیپن. پاکستان فوج آئی, اور پاکستان کی نیوی نے پھر جو یہ پسنی کا ایک پورٹ ہے اس پہ بمبارڈمنٹ کیا. یہ لسبیلا اسٹیٹ ایک تھا جو بلوچستان کے اندر آتا تھا, اس کے نواب کو خریدا اور اپنی طرف لے کے آئے. And by the time we came to the 50s, there was rebellion, and then subsequently نوروز خان اور ان کے بھائی جو لڑ رہے تھے پہاڑوں میں, ان کو قرآن پہ پرومس کیا گیا کہ آپ آ جائیے پہاڑوں سے تو ہم آپ کو we will end the matter. جب وہ آئے تو ان کو ہینگ کر دیا گیا, پوری فیملی کو, نوروز خان and his brothers, in defiance of what they had promised on the Quran. تو لوگوں بلوچوں کو تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ نہ کوئی اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, نہ کوئی ملک ہے, یہ ویسٹرن انفلوئنس کا نتیجہ ہے. یہ برطانیہ نے بنایا ایز اے بفر اسٹیٹ تاکہ سوویت یونین اور انڈیا کا اور کنگ ظاہر شاہ کا کامن بارڈر نہ ہو سکے. It was very clear from these people. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ I was very young when these people were at the seniors, and ان سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوا. پریزن جیل کے اندر بھی, مت جیل میں بھی خیر بخش مری سے بات چیت ہوتی تھی, and we know what the background is. اس کے بعد آپ سوچئے کہ ان 60s پھر جنگ چھڑتی ہے, اور اس وقت جو لیڈر تھا ان کا بلوچوں کا, he was better known as General Shroff.
کیونکہ وہ شیرو مری تھے جن کے صاحبزادے اب بھی سوویت یونین میں رشیا میں رہتے ہیں. ان کی بغاوت ہوئی, ایک بڑی فیمس تصویر بھی ہے, یہ لوگ سب کھڑے ہوئے اپنی رائفلوں کے ساتھ. That went on for many years. لیکن سب سے بڑی ٹریجڈی جو ہوئی وہ 71 میں ہوئی کہ ہندوستان نے پاکستان توڑ کے ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کے بعد جب بات آئی, بنگلہ دیش کے فارن منسٹر ان ایگزائل نے اپنے بلوچ لیڈرز سے کہا کہ ٹوڈے از دا ڈے یو کین ڈکلیئر انڈیپینڈنس. لیکن یہ لوگ اپنے وہی کاغذی کارروائی میں پھنس گئے کہ سینٹرل کمیٹی کو نوٹس دینا پڑتا ہے اور 15 دن کا ہوتا ہے. یہ اس نے کہا وی ہیو ون ڈے. میرے پاس اخبار پڑے ہوئے ہیں, اگر کسی کو سوال کرنا ہو کہ یہ کہاں سے آپ بول رہے ہیں, I have all the documentation. But they were caught up in their drawing room politics, National Army Party جو ولی خان صاحب کی تھی, and subsequently it never happened. لیکن جو فوج اندرا گاندھی نے پاکستان کو واپس تحفے میں دی, کیونکہ اپنے ذوالفقار علی بھٹو اتنے ہینڈسم تھے اور بے نظیر ماشاء اللہ, وہ بھی شملہ گئی ہوئی تھی, لوگ واہ 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 کر رہے تھے. لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ دو ملکوں کی ابھی وار ہوئی ہے. انہوں نے اٹھا کے سارے وار کرمنلز کو پاکستان کے حوالے کر دیا. Indian army did not try any war criminals, neither did they give them to the Bangladesh army or the Mukti Bahini at that time. It's quite a shocking betrayal by India. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ہندوستان کا رول کو ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ بڑے انصاف پسند تھے, ان کا ہاتھ تھا. They didn't consider the Baloch as part of them. حالانکہ احمد آباد اور یہ گجرات اسٹیٹ اور اس کے نیچے مہاراشٹرا, further down the coast there are large Baloch settlements over there. But kya karیں, the past is another story, you better not dwell about it. But 72 میں جب یہ تحفہ اندرا گاندھی کا آیا 90,000 فوجوں کا, تو بھٹو صاحب کے 73 کانسٹیٹیوشن میں جو 56 میں 1 یونٹ بنا تھا وہ توڑا گیا, اور یہ 73 کانسٹیٹیوشن میں 4 پاکستان کے پروونسز نکلے, اور بلوچستان کی اپنی گورنمنٹ بنی فار دی فرسٹ ٹائم الیکٹڈ وہاں سے. یہ 1970 کے الیکشن میں ہوئی تھی, اینڈ سردار عطا اللہ مینگل واز دا چیف منسٹر. لیکن بھٹو صاحب نے وہاں سول وار کرائی, لزبیلا کے اندر ریبیلین ہوا اگینسٹ دی بلوچستان گورنمنٹ, اور پھر پاکستان کی فوج جو آئی تھی جس کو کچھ کام نہیں تھا, وہ ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا, کیونکہ وہ آل انڈیا ریڈیو پہ آیا کرتا تھا ایک پروگرام ہم سب خیریت سے ہیں, تو جہاں سے بھی پاکستانی فوجی گزرتے تھے ہم لوگ کہتے تھے ہم سب خیریت سے. انہوں نے وہ فوج وہاں بھیجی, دے ٹاپلڈ دا گورنمنٹ. آپ سوچ نہیں سکتے کس طرح کے میجورٹی لینے کے لیے پیپلز پارٹی کا تو وہاں سے کوئی الیکٹ ہی نہیں ہوا تھا. انہوں نے جو ممبرز آف پارلیمنٹ تھے ان کو اسیسینیٹ کیا اور ان کی میجورٹی کم کی, اینڈ وہاں جو بائی الیکشن ہوتا ہے اس کے اندر آ گئے سب. اس کوارٹر کے اندر 72 I used to work in Pakistan television, وہاں کوئٹہ ٹی وی بھی شروع ہوا تھا. I am quite aware of what happened. ہمارے دوست وہاں میڈیکل ریپرزینٹیٹیو سے جو دوائیاں بھی بانٹتے تھے, یہ گوریلاز کے اندر. لندن میں بھی ایک کمیٹی تھی پاکستانیز کی who were involved with the fight for freedom, جو نان بلوچ لوگ تھے. آپ یہ سوچئے کہ گورنر آف بلوچستان کا جو پرائیویٹ سیکرٹری تھا, he was a gentleman from ملابا, بی ایم کٹی صاحب تھے جو کراچی میں رہتے تھے. So it was an incredibly progressive government. انہوں نے یہ تک طے کیا کہ ہمارا اسکرپٹ جو ہے ہم رومن اسکرپٹ کریں گے صومالیز اور میلیز اور ٹرکس کی طرح, تاکہ ماڈرن ٹائپ رائٹر کو ٹیلی پرنٹر کو ہم یوز کر سکیں. That was said to be a violation of Pakistan's essential پتہ نہیں کیا کیا کیا, اور کافرستان, اور اس چکر میں فوجوں کو بھیج کے وہاں میس مرڈر کرایا گیا. And all these leaders got arrested, اور حیدرآباد ٹرائیبیونل کیس چلا ان کے اوپر. ولی خان بھی تھے, بزنجو بھی تھے, عطا اللہ مینگل,
خیر بخش مری, یہ سب لوگ they were behind, hundreds of prominent leaders were arrested and put in jail. اور وہ حیدرآباد ٹرائبل کیس چلا which ended only when Mr. Bhutto's regime was toppled by General Zia. تو حیدرآباد ٹرائبل کیس ختم ہوا and these people came back, those who were in exile in Afghanistan at that time, یہ سب واپس آئے and but the struggle never ended. لیٹسٹ جو ہے وہ تو آپ کے اکبر بگٹی, نواب اکبر بگٹی اور خیر بخش مری کے بڑے بیٹے, the name escapes me, مہران مری کے بڑے بھائی, ہربیار کے بڑے بھائی, ان دونوں کو اسیسینیٹ کیا گیا. اس کے بعد تو چل سو چل ہے, ابھی تک وار ہو رہی ہے. ابھی جو لیٹسٹ نوشکی اور پنجگور کے اندر ہوا, یہ شو کرتا ہے کہ اب وہ جو ایگزائل لیڈرشپ ہے ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے. اب وہ ڈاکٹر اللہ نظر جو ایک میڈیکل کالج اسٹوڈنٹ تھا, جس کو پولیس نے زیادتی وجہ سے ہی became a guerrilla leader and one of the main makers and shakers in the fight today. BLA وغیرہ تو یہ پاکستان نے کچھ بنائے ہوئی ہیں کنسٹرکٹ, جس پہ وہ they can target people کیونکہ it is designated as a ٹیررسٹ آرگنائزیشن, تو ہر ایک کو وہ BLA کہہ دیتے ہیں. آئی تھنک دس از مور آف این انڈیجنس موومنٹ جہاں لوگ تنگ آ گئے. آپ سوچئے کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا گوادر کے اندر اپارتھیڈ کیسا ہے. ایک فینس ہے جس کے شمال میں جہاں پانی نہیں ہے وہاں بلوچ رہتے ہیں, اور جو بڑے بڑے پیارے پیارے گھر بن رہے ہیں پنجابیوں کے اور فوجیوں کے اور چائنیز کے, وہ ہیں ٹورڈز دا عربین سی. اور وہاں چائنا کو دے دیا انہوں نے فشنگ رائٹس. تو جو مچھیرے تھے بلوچ, they have become a non-entity, they are starving to death. Exactly. تو جماعت اسلامی کے انڈر انہوں نے لاکھوں کے جلوس نکالے. ان کو یہ تھا کہ شاید جماعت اسلامی سے پاکستانیت نکال کے ان کو اپنے ساتھ جوڑیں گے. انہوں نے اٹھا کے لیڈر کو پھینک کے وہ لاکھوں عورتیں نکلی, آپ نے جلوس دیکھے ہوں گے. Nobody wants to stay with Pakistan. آج آپ بلوچستان میں آپ کو پاکستان کا جھنڈا جہاں بھی ملے گا, آپ نیچے دیکھیے گا تو ڈپٹی کمشنر کا آفس ہوگا. It is nobody values the Pakistan flag. They have their own flag. Balochistan is far older a place than Pakistan ever was. ان کی زبان بلوچی ہے, ان کا ٹریڈیشنز الگ ہیں, ان کا ملک جو ہے اس پہ افغانستان اور ایران کا بھی قبضہ ہے. ان کا they were the main defense of invaders into بھارت یا ہندوستان یا انڈیا of that time. لیکن مجھے ایک چیز اور مجھے یہاں پہ بتائیے سر, کہ جب بھی کوئی اس طرح کی موومنٹ اٹھتی ہے, چاہے پاکستان میں بلوچستان کی ہو, چاہے ہندوستان میں وہ جو سکھوں کی موومنٹ ہوتی ہے وہ اٹھے, چاہے خالستان کی, تو یہ دونوں لوگ ایک دوسرے کنٹریز کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ خالستان والے یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ پاکستان مدد کرے گا, اور پاکستان ایسا کیوں بات کرتا ہے کہ بلوچستان میں انڈین انوالومنٹ ہے؟ بار بار یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ خالستان تو ہے ہی پاکستانی موومنٹ, وہ تو اس میں کچھ چھپانے کی بھی بات نہیں. وہاں تو ان کی لیڈرشپ اور ISI از ون اینڈ دا سیم. اور بلوچستان کا کیا کنیکشن ہے انڈیا سے؟ انڈیا والوں, میں وہاں JNU میں پوسٹ گریجویٹ پولیٹیکل سائنس کی کلاس میں پوچھا, پیپل couldn't tell the difference between Baltistan and Balochistan. India has no appetite for going across anyone's border. 5000 سال میں انہوں نے کبھی کسی کو انویڈ نہیں کیا, اور ہمارا جو ذہنیت ہے ہم نے کیا ہی صرف انویڈ ہے, کیونکہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا دنیا کو اسلام کا برقع پہنانے کا. تو وہاں سر, وہاں کے جو وڈیرے ہیں یا وہاں کے جو مقامی جو بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے پیسوں والے, وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں دیکھ؟ بلوچستان کے کون سے وڈیرے ہیں؟ کہاں جیسے نواب اکبر بگٹی صاحب تھے, اور دوسرے کئی لوگ ہیں. نہیں, اور بھی کئی لوگ. کس کو ماریں گے آپ؟ 1 ملین 2 ملین 3 ملین کی آبادی ہے, آپ سے زیادہ بلوچ سے زیادہ چائنیز. آپ کو یاد ہوگا وہ اکثر سوئی گیس کی پائپ لائن اڑاتے رہتے تھے کہ جی ہمیں جو ہے وہ پیسے نہیں ملے ہیں,
اور وہ پائپ لائن اکثر پیسے اڑا نہیں دیا ملے. کرتی. آپ کے گھر میں جو چولہا چلتا ہے نا آرزو, وہ آپ بلوچستان کا مال جی لوٹ رہی ہیں گھر میں بٹھا کے. ہر نازم آباد کے ہر گھر میں پنڈی ادھر ادھر گیس کے چولہے چل رہے ہیں. Have you ever نہیں, seen آئی انڈرسٹینڈ, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان کو پیمنٹ کی جاتی اس نہیں, اس حصے کا کو تعلق ہی تو نہیں ہے. سب صحیح ہوتا؟ نہیں ہوتا. کیوں اچھا, ہوتا بھائی؟ ان کی آزاد ملک ہے, آپ نے اس پہ قبضہ کیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا خیرات لے لو ہم سے. آپ کو تو عجیب نہیں لگتا نا کہ کوئی ملک کسی پہ قبضہ کرے, کیونکہ دی مسلم مائنڈ از دیٹ وی ول کانکر ایوری تھنگ. تو جب آپ کے ذہن میں ہی نہیں آتا ہے انسان کی وقت کیا ہوتی ہے. آپ مجھے کو بتائیے, پنجابی جس کا نام برہمداغ ہو یا ہربیار ہو, آپ رکھتے ہیں اپنے نام عربوں کے, ہے نا, وہ رکھتے ہیں اپنے انڈیجنس نام, اسی لیے آپ ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے. تو نیدر یو, because Punjabis and the Urdu speaking elite of Pakistan doesn't know how to respect themselves, they get upset کہ یہ اپنے آپ کو کیوں رسپیکٹ دے رہے ہیں. یہ پشتون اور جو بلوچ ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے کہ اپنی زبان کے لیے لڑیں اور اپنے کلچر اور ہیریٹیج کی بات کریں. یہ کیوں نہیں ہو جاتے ہیں لکھنؤ کے وہ لیاقت علی خان چوڑی دار پاجامہ اور کرتا پہن کے ادھر سے ادھر پان پھینکتے ہوئے چلے جائیں. آپ جو شہر دھلتے تھے روز, وہ دھل گئے پیک, پان کی پیک میں. کراچی واز مائی کلاچی اس کا نام ہے, بلوچوں کا شہر ہے. ان کو ہٹا کے لیاری میں ڈال دی اور باقی سارے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں وہ ہوگا, اردو کا وہ پیلس بنے گا, یہاں پہ بنا لیجیے. لیکن سر ایک ایسی فوج جس کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی جنگ نہیں جیتی, ہر جگہ سے یہ 71 وار بھی ہارے, ساری جنگیں ہارے, کہیں پہ کچھ کیا نہیں جاتا ان سے, انہوں نے اب جو ہے وہ بلوچستان پہ ایسے کیسے قبضہ کر لیا جبکہ اندر کے لوگوں کا ساتھ نہ ہو, جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں. آپ کے پاس فوج ہے, ٹینک ہے, جہاز ہے, آپ کہہ رہے ہیں قبضہ کیسے کر لیا انہوں نے؟ ترکی نے کردستان پہ کیسے قبضہ کیا ہوا؟ ازیریوں نے اور ترکوں پاکستانیوں نے مل کے آرمینیا پہ کیسے قبضہ کیا ہوا؟ جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی وہی کرے گا نا. اور پھر کل کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ یہ تو بلوچ تو فائر آرم سے بڑے. ارے آپ کا امیج بنا ہوا ہے کہ ہر بلوچ جو ہے توپ پہ بیٹھا ہوا, وہاں کولا نہیں ہے, چولہا چلانے کے لیے لکڑی نہیں ہے, پانی پینے کو نہیں ہے. آپ نے طے کر لیا کہ یہ تو بڑے پتہ نہیں انسیولائز قسم کے لوگ ہیں, ہمیں تو بس لکھنؤ چاہیے, یہاں بس چھوٹے چھوٹے لکھنؤ بن جائیں, پنجابی بھی اس میں کرتا پاجامہ پہن کے. You know, this is absolutely racist, bigoted country on earth, Islamic Republic of Pakistan. نہ اسلام, نہ ریپبلک, اور نہ اس میں کوئی چیز پاک ہے. لیکن سر اس کا لاسٹ میں یہی میں پوچھوں گی کہ ان کا کیا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو, بلوچستان کے لوگوں کا؟ کیا کبھی یہ اپنی مرضی سے رہ پائیں گے؟ کیا کبھی ان کو حق ملے گا اپنا؟ پاکستان ختم ہونے والا ہے, آپ کو اچھا لگے نہ لگے. سینٹریفیوگل فورس جو ہوتی ہے that splinters things on the outside and throws them apart. آپ کا نام تو سنسکرت سے ہے, ستھان, پاک آپ ہیں نہیں. پاکستان کہاں سے ہو گیا آپ کا؟ جو پاکستان جنہوں نے بنایا انہوں نے اپنا نام بنگلہ دیش رکھ لیا. جو غفار خان الیکٹڈ تھے خدائی خدمتگار والے, ان کو جیلوں میں بند کر کے بربرا میں کیا وہ جناح صاحب کے اپنے آرڈیننس کے تحت you shot dead 450 people and then charged them for the bullets. یہ فرنٹیئر میں ہوا. سندھ میں کیا ہوا؟ چیف منسٹر اللہ بخش سمرو کو اسیسینیٹ نہیں کیا, اور پھر پنجاب کی منسٹری نہیں ہٹائی, ممڈوٹ صاحب کی منسٹری کو دولتانہ سے کہہ کے ان کو ٹاپل کروایا. وہاں کا مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی. مسلم لیگ تھی یو پی, بہار, یہ اردو بولنے والے, اور بنگال. There was nothing else there. بلوچوں کا کیا تعلق ہے پاکستان سے؟ اپنا وزن سونے میں ترازو میں بٹھا کر خان آف کلات کو ریپرزینٹ کیا جناح صاحب نے ایز اے لائر ٹورڈز اے کرپس کمیشن, جس نے طے کیا کہ بلوچستان یا اسٹیٹ آف کلات از ناٹ لائک اے پرنسلی اسٹیٹ. اٹ از ناٹ اے پرنسلی اسٹیٹ لائک اینی ادر, جیسے جودھ پور ہے یا
स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है या भोपाल या हैदराबाद. No, Balochistan and the state of Kalat had direct treaties with the British in Whitehall, यानी लंदन से उनका कोई जो दिल्ली में बैठे हुए राजकुमार से कोई ताल्लुक नहीं था उसका, ना आपके वाइस रॉय जो बनते थे. They had separate treaties with Great Britain, and that is what they invoked. कि who will inherit those treaties? तो जिन्ना साहब ने कहा मैं क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, किंग का. You know that Jinnah Sahab didn't want to be Prime Minister of Pakistan. He wanted to be the king's representative in Pakistan. तो बेचारे हमारे लोगों को तो पता ही नहीं गवर्नर जनरल क्या होता है और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है. नहीं, ये चीज तो है हमारे जी. प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कभी पाकिस्तान में नहीं रहा था, वो हरियाणा से आया था, लियाकत अली खान. नहीं बिल्कुल, और शायद इसी वजह से लोगों को अभी तक ये भी समझ में नहीं आता है कि आखिर बलूचिस्तान में क्यों प्रॉब्लम है और वहां के लोग क्यों इस तरह के प्रोटेस्ट करते हैं. हम कहते पता नहीं, ये भारत भड़का रहा है, भारत सिखा रहा है, भारत भेज रहा है. भारत को क्या भड़काना, भारत ने गोवा पे हमला करके कर लिया, बहुत तोप चला ली. भारत पे बंबई पे हमला करने के बाद भारत कुछ नहीं कर सका. भारत क्या कर लेगा? 5,000 अभी सर आज भी फवाद चौधरी और दूसरे मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि आजकल भी जो कुछ हो रहा है भारत करवा रहा है. मैं ये कह रही हूं, बार-बार इल्जाम उधर होता है. हमको पता है ना भारत क्या है. उनका हर लड़का MBA कर रहा है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि सिक्योरिटी काउंसिल के वो मेंबर बन जाएं. नथिंग. हर एक का है कि रिटायरमेंट के बाद फ्लैट कैसा मिलेगा. आई एम सॉरी टू माय इंडियन व्यूअर्स, बट आप भी कोई तोप ऐसी नहीं चला रहे हैं. आपको पता ही नहीं है बलूचिस्तान है कहाँ. आप चाबहार से पोर्ट बना रहे हैं कि सेंट्रल एशिया जाएगा ईरान के थ्रू. ईरान आपको लग रहा है ठीक? बताइए. जहां लोग अपने आप को हिजाब ना पहनने पे जेल डाल देते हैं, आप जैसी लड़कियों को तो उठा के जेल में बंद किया होता है ईरान में. फिर उससे दोस्ती करेंगे आप. You need to have a vision that sees where you will be in the next 100 years. लेकिन सर ईरान भी तो ऐसा नहीं था. जो पुरानी पिक्चर्स हम देखते हैं, ईरान भी बड़ा मॉडर्न तरीके से रहता था. ये तो अब ईरान को पता नहीं क्या हो गया है. मॉडर्न होना कुछ नहीं. डिक्टेटरशिप जब तक रहेगी, चाहे शाह की हो चाहे मुल्ला की हो, वहां इंसान नहीं बन सकता. डिक्टेटर्स के अंडर प्रोडक्ट बनते हैं, फौजी बनते हैं, टुल्ले बनते हैं, इन्फॉर्मर बनते हैं, मुल्ला बनते हैं, इंसान नहीं बनते. तभी जहां डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट थी और जहां सोशलिज्म की इंसाफ का सब कुछ हो, उसके बाद भी कोलैप्स कर गई. आप लिबर्टी तो दें लोगों को. लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस. ये हैप्पीनेस की जुस्तजू ये यूनाइटेड स्टेट्स का. हम तो हैप्पीनेस को कुफर समझते हैं. हंसने पे कहते हैं क्यों हंस रही, मुंह पे हाथ रखो, ही करते. कहका लगाने पे कहते हैं ये गलत बात है, आवारा लड़की है, कहका लगा रही थी, शी वाज लाफिंग. यानी जॉय को आपने सिन तस्वुर कर लिया. तो जो बच्चों को, आप छोटे बच्चों को रेप करते हैं मदरसों में क्योंकि वो जुल्म है उन पे, तो मौलवी खुश हैं. लेकिन इफ यू आर फ्रॉम द LGBT कम्युनिटी, नो, इनको तो टांग दो. ये इंसान नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है ऑफ अ फॉल्टी प्रोडक्शन सिस्टम. अब बनाना खूब चाह रहे हैं, बाय साइड पे गिरे हुए पार्ट्स हैं हम लोग. बलोचों से हमको दुश्मनी है क्योंकि उनको अपनी जबान और अपना मुल्क चाहिए. ये को हद हो गई. फलस्तीन पे लगे हुए, खुद कब्जा किया बलूचिस्तान पे, खुद कुर्दिस्तान पे कब्जा किया, खुद बंगाल में स्लॉटर किया. और आजादी किसकी चाहिए? फलस्तीनियों की. क्यों? ज़ियाउल हक ने 20,000 मारे थे फलस्तीन, हम चाहते हैं कुछ और मार लें. What sort of idiots are we? अम्मान में स्लॉटर कर दिया. ब्लडी संडे जो है, ब्लडी संडे नहीं कहा, हाँ ऐसे जो ग्रुप था, this man ज़ियाउल हक slaughtered 20,000 Palestinians in अम्मान. और फिर मेडल लेके आ गए. अब हम कहते हैं हम इस्लाम ले आए पाकिस्तान. अरे जॉर्डन में लेके आता ना तू.
ایسی دھنائی ہوتی ٹھیک کر دیتے سب. But nobody is like Zaulak. اب آج کل کوئی زاولوں کو پسند نہیں کرتا. Everybody hates him. کسی کرتے کو نہیں ہیں. پسند ہے. آپ کے جسم کے روح کے اندر 2 اسلام ہیں, 3 اسلام ہیں. جناح کا ہے, بھٹو کا ہے اور ضیاء الحق کا ہے. یہ سمجھیں یہ امریکن اور ڈیلٹا کووڈ یہ سب ہمارے ذہنوں میں ہے. ایک شرابی کبابی بچی کو بھگا دینے والے کو قائد اعظم بنا دیا آپ نے, اور جس نے اپنی بیٹی کو آگ کر دیا کہ تو کیسے پارسی سے شادی کر رہی ہے. ہاں میں کر سکتا ہوں. اچھا بہن جو انگلش بولے وہ 1 گریڈ, جو میمنی بولتی ہے اس کو کینسل. کیسا کیسا جانور آگے آپ کے نہیں سر یہ اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے ہندو سے شادی کرنی. تو لیاقت علی خان کہاں سے چاند سے لے کے آئے تھے بیوی اپنی, اور وہ بن گئی افواہ کی چیئرمین آل پاکستان وومن ایسوسیشن. اس کا تعلق نہیں پاکستان سے. یہ تو ابھی تک ہوتا ہے. مشرف کے ٹائم پہ بھی پرائم منسٹر کہاں سے اٹھا کے لائے تھے وہ شوکت, کیا نام تھا, شوکت عزیز. تو وہ خود مشرف کہاں سے آئے تھے؟ دلی سے آئے تھے. ان کے ابا پیسے لے کے چلے گئے ٹرکی میں. کوئی ایک تو شریف آدمی بتا دیجئے مجھے, شریفوں کو آپ نے جیلوں میں بند کیا, مار دیا, پھانسی دے دی, اور خود آ کے بیٹھ گئے آئیے پاکستان بنائیں. آپ کے بھٹو صاحب نہیں کہتے تھے ایوب خان کو ڈیڈی؟ بالکل کہتے تھے. ہاں تو 1958 کا ملٹری کو ہوا کہ ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ جگتو فرنٹ نہ جیتے, وہ ڈیڈی جو ہیں وہ ایوب خان کے ساتھ 68 تک رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا اب تو جنرل کی پٹائی ہو رہی ہے, تو اس کے اگینسٹ ہو گئے. اور کون ہوا ساتھ بھٹو صاحب کے ساتھ؟ پنجابی. انہیں کہا تقریر بڑی چنگی کرتا. اور یہ کھر وغیرہ جتنے تھے, مصطفیٰ کھر وغیرہ سنا ہے, سب چھوڑ کے بھاگ گئے تھے لاسٹ منٹ پہ. کوئی پہچان نہیں رہا تھا. بھاگیں گے نا کہ کوئی اور آئے گا, کوئی اور آئے گا. اس نے شیر پنجاب تھا. کھر کیا کرتا تھا کہ چیف منسٹر جو تھے حنیف رامے اپنے گنڈوں کو بھیج کے چیف منسٹر کی چھت پہ پتھراؤ کرواتا تھا تاکہ یہ سوئے نہیں. I'm not exaggerating. I was a reporter from PTV. وہ بھی سر اس ٹائم کا پی ٹی وی, اگر آج کا پی ٹی وی ہوتا تو میں شک کرتی, کیونکہ آج کا پی ٹی وی کا بالکل ہی بینڈ بجا کے رکھ دیا. ہم بالکل پی ٹی وی میں بلیو نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں کیا حالت تھی ان کی. فون آیا, گورنر ہاؤس سے فون آیا, میں لیٹ نائٹ شفٹ کرتا تھا, 11:30 بجے ٹی وی بند ہو جاتا تھا. جی کیا اٹلی کے الیکشنز کے بارے میں بتاؤ. وہاں کمیونسٹ پارٹی جیت رہی تھی اس سال. کیسے میں نے جانور دیکھے ہیں. پیپل ابیوسو. لاہور کے اندر رکشے کا میٹر ہمیشہ پیسنجر کے اگینسٹ ہوتا ہے. It is turned towards the rickshaw driver, not the passenger. آپ آبجیکٹ کر لیں, تھلے اتر جا. میں لاہور جا کے رکشے میں ضرور بیٹھتی ہوں, بڑا مزہ آتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا میٹر میں کتنے پیسے ہوئے ہیں. جسٹ امیجن, وہی ملک ہے ہر جگہ میٹر ہوتا ہے پیسنجر کی طرف کہ اس کو پتہ چلے کتنا پیسہ. ہمارے جیسے غریب لوگ کہتے تھے کہ جہاں 2 روپے ہوئے ہم وہیں اتر جاتے تھے, باقی پیدل. اور لگتا ہے ایسا کہ کبھی اتر نہیں پائیں گے. جس طرح سے دوڑا رہے ہوتے ہیں نا رکشے کو, لگتا ہے پتہ نہیں F-16 اڑا رہے. ان کو معاف کر دیں. یہ اپنی ماں بولی کی عزت نہیں کرتے ہیں, اپنی دھرتی کی عزت نہیں کرتے ہیں. ان کو چاہیے فلسطین, ترکی, ارتگال, اس ٹائپ کے, تیمور, یہ سب ہیں. کوئی جانور اپنے بچے کا نام تیمور رکھتا ہے یا اورنگزیب رکھے گا؟ لیکن بالکل معاف کر دیں ان لوگوں کو. بلوچستان آزاد ہوگا, یہ میری پریڈکشن سن لیں. کچھ سالوں میں بھی چل چکا ہوں. اب کہیں گے وہ چاچا انکل بیٹھے ہوتے تھے, وہ کہتے ہیں بلوچستان آزاد ہوگا. یہ لوگ they will be known as the best type of people that this land ever had. جن کا آنر ہے, جن کی یہاں عورتوں کو پیٹا نہیں جاتا, آپ کو برقع نہیں نظر آتا. جہاں 47 میں جب وہاں کے مہاجر آئے کوئٹہ کے اندر برقع پہن کے, تو بلوچ دیکھنے جایا کرتے تھے کہ یہ what is this. اتنی نوبل لوگ. اب میں نے اکبر بختی صاحب کے گھر میں جیل سے ہم نکلے مچ سے, تو ہمیں انوائٹ کیا ہوا تھا, تو ہم پتہ ہی نہیں اکبر بختی کون ہے.
ہم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو میں نے کہا انہوں نے کہا کہ کھانا ٹھیک ہے. میں نے کہا ہاں بس بگٹی صاحب کا انتظار کر رہے ہیں, ان سے مل کے ہم ٹرین پہ واپس کراچی جائیں گے. وہ چپ رہے, ہنستے رہے. باہر He was a very نکلے nice person. He was very nice person. نواب اکبر بگٹی یہی ہے. میں نے I'm sorry sir. اب you couldn't tell کہ کون آرڈنری قبیلے والا ہے, کون نواب ہے, کون کے سارے ایک ہی جگہ کھا رہے ہیں. لاہور میں چھوٹا سا چودھری ہو تو وہ 4 پائی کی ڈبل منزلہ بنا لیتا ہے. میں نے کھانا تیرے آگے دے میں کھا جاؤں. It's a horrible place. یہ جو انکساری ہے پشتونوں کی اور بلوچوں کی, اب علی خان کے ساتھ بھی دیکھ لیتا, اب پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون لیڈر ہے کون مزدور ہے. They would sit together. And I really miss those days. They were such honorable, noble people. ان کے پاس اب بیٹھے ہیں, آپ کو وہ سیکنڈ ورلڈ وار, یہ خلافت موومنٹ, ہر چیز پہ لوگ بحث کر رہے ہیں. ان کا ایک بڑا خوبصورت پورٹریٹ میں نے دیکھا تھا کاوس جی کے گھر میں, مفتی صاحب کا, انہوں نے بہت بڑا سا کر کے لگایا تھا اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے, تو میں نے ان کو بتا دیا. تو وہ بڑے حیران ہوئے, ان کا خیال تھا شاید میں اسٹوڈنٹ تھی, میں کالج کی, ان کو لگا تھا شاید اس کو نہیں پتا ہوگا. تو میں کیونکہ میرا ماحول ایسا رہا تھا گھر کا, تو وہ مجھے بڑی ان کی تعریفیں میں سنتی تھی, مجھے ویسے بڑے پسند ہے. صحافیوں کی ہاں بچے نہیں ہونے چاہیے. آپ کے فادر تو he was a journalist نا. Yeah, exactly. Yes. Thank تو God. اس لیے تھوڑی نالج ہو جاتی تھی کچھ نہ کچھ. And your father was part of that professional class of journalists in Pakistan who believed in the profession, were good at it. And آپ کو شاید یاد نہ ہو, ایک دفعہ اسٹرائک بھی ہوئی تھی, پورے پاکستان کے اخبار بند ہوئے تھے. اچھا, نہیں وہ مجھے نہیں, 1972 میں. نہیں تب تو میں نہیں تھی. ہاں تم بھول جاتا ہوں. I forget how ancient I am. لیکن ان کے سارے دوستوں کو آپ جانتے ہیں, بیکار زوار انکل اور زوار حسین نے کان سے پکڑ کے پولیس آ گئی. میں نے سٹوری چھاپ دی کہ وہ 71 کی وار میں کیڈٹس جو تھے وہ بغاوت کر گئے تھے کراچی میں. 71 کی انڈیا پاکستان وار میں کیڈٹس بھاگ گئے. میں نے سٹوری چھاپی, پولیس آ گئی, تو وہ کہ کہاں ہے, کون ہے یہ, طارق پتا. تو وہ جو ایڈیٹر تھے میرے کے, پتا یار ایک تو تم لوگ لیٹ آتے ہو, ابھی صبح فائر کیا اسے میں نے, کم وقت کیسی سٹوری لگا دی. اچھا میں وہیں بیٹھا ہوں چپ کر کے. پھر وہ جب فوج اور وہ پولیس چلے گئے تو وہاں سے مسٹر فتح آپ کے زبار صاحب نے اس دن مجھے وہاں سے ہٹایا اور کہا میرا خیال ہے جب تک یہ جنگ چل رہی نا آپ سپورٹس کی رپورٹنگ کیا کریں, ٹیبل ٹینس. اور میرے فادر بتاتے تھے کہ پتہ نہیں کہاں پہ رکے تھے, کوئی ہل اسٹیشن پہ, تو دونوں طرف پہ سٹیئرز تھی نا رومز کی, مطلب جانے کے لیے. تو وہاں پہ کوئی انگریز رکا ہوا تھا دوسری طرف, ان کا دوست تھا, ان کو جانتا تھا. تو محرم تھا, فرسٹ محرم تھا, اس کو یہ بس پتا تھا نیو ایئر ہے اسلامک. تو وہ زوار انکل نکلے تو اس نے دوسری سائڈ سے زور سے کہا زوار حسین ہیپی نیو ایئر, ہیپی محرم کچھ بول دیا. زوار انکل کو جس زبان کی جتنی گالیاں آتی تھی وہ ساری. He was a brilliant man, Zabar Sahab. He was one of the finest sports writers and editor as well. بالکل بالکل. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا, بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ وہاں خوشی کا دور آئے گا جو پاکستانی اب رہتے ہیں, لیکن وہ اس ناپاکی سے نہیں آئے گا, وہ سنسیریٹی سے آئے گا اور لوگوں پہ ظلم کرنا بند کریں, تب وہ آپ کے لیے دعا کریں گے. بالکل. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. تھینک یو.